अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी, प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन पर शर फैलाने वालों को सख्त नापसंद करता है और ऐसे अनासर के साथ सख्ती से निमटने का हुक्म देता है। लगी लिपटी रखे बगैर कुछ अर्ज़ करने की इजाज़त चाहूँगा। अगरचे दहशतगर्दी की हर किस्म काबिल मज़म्मत और काबिल नफ़रत है, ताहम दीन के नाम पर अपने हम मज़हब अफराद को गुमराही के रास्ते पर डालने और मासूम लोगों पर हमले करने वाले इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। आज का हमारा मौजू भी यही है कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुतबादिल बयानिया। मेहमानों की तरफ बढ़ने से पहले ये वादे करता चलूँ कि इस्लाम में दहशतगर्दी की हर किस्म की मुमानियत है, और इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगाते हैं कि महाज़ जंग जहाँ सिर्फ तलवार की ज़ुबान से बात होती है, वहाँ भी इस्लाम ने मुसला करने, डिसफिगर द बॉडीज़, औरतों बच्चों को दरख्तों को काटने, निशाना बनाने से रोका है। ये हैं एथिक्स एंड प्रोटोकॉल्स ऑफ वॉर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए। क्यों? क्योंकि ये इक़दामात दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं। सूरह अल-माइदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जब भी ये लोग ज़मीन पर आग भड़काते हैं तो अल्लाह उसे बुझा देता है, और ये रोए ज़मीन में फ़साद अंगेज़ी करते रहते हैं, और अल्लाह फ़साद करने वालों को पसंद नहीं करता। मदीना सानी के तनाज़ुर में जायज़ा लिया जाएगा तो गुज़श्ता तकरीबन 1.5 अशरे से पाकिस्तान को दहशतगर्दी की आफत का सामना है। इस सलाम है हमारे उन सिक्योरिटी फोर्सेस को कि जिन्होंने हर महाज पर दहशतगर्दों के सामने डटते हुए हमारे मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दी। आए रोज़ हम अफवाज पाकिस्तान की तरफ से शहादतों की खबर सुनते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये गुमराह कुन अनासर अभी तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए और इंशाअल्लाह आगे भी कामयाब नहीं होंगे। सच्ची बात तो ये है कि दहशतगर्द अनासर इंसानियत, रूहानियत, अखलाकियात से दूर, बल्कि बहुत दूर हैं, और पुरअमन बकाए बाहमी यानी पीस एंड को एग्जिस्टेंस की ज़िद हैं। जैसा कि सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है आगाह हो जाओ, यही लोग हकीकत में फ़साद करने वाले हैं, मगर इन्हें इस बात का एहसास तक नहीं। मेरे साथ आज इस प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मोहतरमा सायरा बानो साहिबा जो GDA की रहनुमा हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर दिफाई तज्जिया निगार और माहिर उमूर कौमी सलामती जनाब सैयद मोहम्मद अली साहब। जी नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हमें ज्वाइन किया है कमर ज़मान कायरा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। ये बताएं कि इस वक्त हम एक कैफियत जंग में हैं, जो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल फॉल्ट लाइंस हैं वो उभर के सामने आई हैं। अभी पिछले अरसे में आपने देखा ईरान के साथ हमारी बॉर्डर टेंशन रही, अब अफ़गानिस्तान के साथ, जो बाहर से आके लोग हमारे फ़ौजियों को शहीद कर जाते हैं, हमारे लोगों को, तो ये वॉर ऑन टेरर का सिलसिला तो थमने का नाम नहीं ले रहा। तो आप क्या समझते हैं, ये एक्सट्रीम ट्रेंड्स अभी तक बाकी हैं नेक्टा और दूसरे इदारे होने के बावजूद? ये दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी ख़त्म क्यों नहीं हुई, चाहे वो दाखिली हो या खारजी हो? जहाँ तक तो अब बैरूनी अवामिल हैं जी, उनकी तो अपनी जहतें हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारे एक तवील तनाव का माहौल रहा है, बावजूद इसके कि हमने अफगान वार एक तवील उनकी आज़ादी की जंग लड़ी, जिसकी इतनी बड़ी कीमत हमने अदा की है इसका शुमार नहीं, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ हमारा एक तनाव का माहौल चलता जा रहा है। और वहां से जो जत्थे पैदा हुए थे, ये किए गए थे, उन जत्थों से भी अल्टीमेटली या उस नॉन स्टेट एक्टर्स ने भी अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट आके नेगेटिवली किया है हमारे समाज के अंदर। क्योंकि जब आप रेगुलर लॉ को पीछे रख के, रेगुलर फोर्सेस को, स्टेट ऑपरेटर्स को पीछे रख के नॉन स्टेट एक्टर्स को आगे लाते हैं, तो अल्टीमेटली आप कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं स्टेट को, और स्टेट के लॉज पे अमल दरामद करके ही आप अपने समाज को बांध के रख सकते हैं। इसके लिए क्योंकि मजहब का इस्तेमाल और मजहबी बयानी को बहुत इस्तेमाल किया गया, तो वो जो बैरूनी अवामिल थे, हिंदुस्तान से उठने वाली लहरों ने भी हमारे मुल्क के उस जज्बात को, उस मजहबी बयानी को ज्यादा इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान के लोगों ने भी इसको इस्तेमाल किया। यानी आज पाकिस्तानी तालिबान के नाम से, तालिबान का नाम किसी दौर में मजहबी फिगर के तौर पे इस्तेमाल किया गया, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर तो वो भी एक खौफनाक अलामत बन के बैठ गए।
تو جو پاکستان کے انٹرنل فیکٹرز ہیں، انٹرنل فیکٹرز میں جرموں کا ہی پھل ہے جی. بلا شبہ ملک کے اندر انٹالرنس بڑھی ہے، اور جب تک مذہبی بیانیے کو، سیاسی بیانیے کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھتے، ان کو الگ الگ کر کے نہیں چلاتے، یہ ممکن نہیں ہے. پاکستان کا مذہبی طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک ایسا بیانیہ ریاست کے اندر جو وہ شیرن بنے. دوسری طرف سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا بھی صورتحال ایسی ہے، اور ہماری بھی کمپرومائز ہوئی ہے. سیاسی جماعتوں کے اندر بھی تناؤ ہے، اور جب آپ جمہوری عمل کی باتیں کر رہے ہیں لیکن جمہوری عمل پوری طرح چلا نہیں پا رہے، تو پھر تسلسل کے ساتھ یہ عمل چلتے رہنے سے، بار بار انٹرپشن سے لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا ہے. اور جو جمہوری معاشرے کی قدریں ہوتی ہیں کہ آپ رول آف لا کو پروموٹ کرتے ہیں، آپ کے ہاں برادریاں، قبیلے، مسلک یہ پیچھے چلے جاتے ہیں، اور نئی آئیڈینٹیٹیز ایمرج ہوتی ہیں. ہماری وہ بدقسمتی سے ہم وہ سماج پیدا نہیں کر پائے، اور جو ہم نے پیدا کیا اس میں بجائے اس کے کہ جمہوری معاشروں کی طرح یہاں بھی قبیلے اور برادریاں یا مسلک یہ پیچھے جاتے، یہ اور ڈومینیٹ کر گئے. آج پھر الیکٹیبلز کی پولیٹکس پہ سیاسی جماعتیں مجبور ہیں، انہی کے ذریعے ہم فیصلے کرتے ہیں. فوکس ہمارا وہ ہے جس کی وجہ سے ہماری سمت درست نہیں ہے، اور آسانی سے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. یہ بڑا کمپلیکس سے ایک صورتحال کا ہم اس وقت شکار. جی قاہرہ صاحب آتے ہیں آپ کی طرف. ہمیں سائرہ بانو صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے، رہنمائیں جی ڈی اے کی. سائرہ بانو صاحب یہ بتائیے، جیسے قاہرہ صاحب نے مذہبی، سیاسی اور مختلف پہلوؤں کی انتہا پسندانہ رجحانات پہ بات کی، تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کانسنسس ہے اس بات پہ لٹریچر میں کہ دہشت گردی، انتہا پسندی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو آپ بتائیں پاکستان میں یہ سیاست میں شدت، مذہب میں شدت، رویوں میں شدت، تعلیمی اداروں میں شدت، انفرادی حیثیت میں شدت، یہ شدت کیوں ہے؟ حالانکہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے شدت پسند کیوں گردانے جاتے ہیں؟ السلام علیکم. آپ نے ابھی جتنی بھی گفتگو کی، قاہرہ صاحب کی بھی بات سنی، ابھی آپ نے کہا کہ انتہا پسندی، شدت پسندی. دیکھیں جس معاشرے میں نا انصافی ہوگی وہاں پر انتہا پسندی اور شدت پسندی ضرور ہوگی. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ ایک غریب اور جس کو انصاف نہ ملا ہوا ہے، انصاف مطلب اس نا انصافی میں پسا ہوا شخص بچاتے خود ایک نیوکلیر بم ہوتا ہے. آپ اس شدت پسندی میں اگر ہم یہ خودکش حملوں کی میں آپ کو ڈیفینیشن بتا رہی تھی کہ یہ انتہا پسندی جس معاشرے میں انصاف نہ ہو، جس معاشرے میں آپ کے جو ادارے ہیں ان میں ریفارمز نہ ہو، تو پھر اس کے بعد جب نہیں ملتا تو پھر انسان شدت پسندی کی ہی طرف جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کی کوئی اور وجوہات نہیں ہے. اور باقی آپ نے کہا ریاست کا ویسے بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا، ریاست میں رہنے والوں کا مذہب ہوتا ہے، اور ریاست اس کے جو مذہب اور عقائد ہیں اس کا تحفظ کرتی ہے. باقی جب تک جس معاشرے سے ناانصافی ختم نہیں ہوگی وہاں پر یہ شدت پسندی رہے گی. کیونکہ اگر ہم اپنے پڑوسی افغانستان کی طرف دیکھیں تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ وہاں پر ایگریکلچر ہے اور نہ وہاں پر کوئی ایسی صنعت ہے. جب جن ملکوں میں ایگریکلچر اور صنعت نہیں ہوتی تو پھر ایک چیز رہ جاتی ہے، یہ آپ نے کیا کہتے ہیں، منشیات کی فصلیں اور اس کا خرید و فروخت. تو ابھی بھی آپ دیکھیں تو مین جو آپ کو چیز نظر آئے گی وہ یہی ہوگی. میں نے آپ سے پروگرام کے شروع میں کہا کہ آپ نے اتنی ساری باتیں مطلب جو اب یہ پروگرام کرنے اور جو کانٹینٹ مجھے ملا تھا اس میں، تو پھر جب بہت ساری باتیں کریں گے تو پھر ایسی باتیں بھی ہیں جو نہیں کرنے کی ہوتی. ناظرین، دہشت گردی، انتہا پسندی کے حوالے سے متبادل بیانیے پہ گفتگو جاری ہے. ہمارے ایکسپرٹس اس پہ بات کر رہے ہیں. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. قاہرہ صاحب یہ بتائیں کہ رجیم چینج کے بعد آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی لیڈرشپ وہاں پہ گئی اور ایک بڑا مشہور جملہ ہوا تھا، ٹی واز فنٹیسٹک. کیا وجہ ہے کہ وہ فنٹیسٹک ٹی جو ہے وہ اب رویے بدل گئے ہیں، کڑواہٹ میں بدل گئی ہے کہ افغانستان جیسا ملک بھی جو ہے وہ آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے؟
تو پڑوسیوں کے ساتھ، نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ آپ کے تعلقات کس بیس پہ ہوں گے، اور کیوں افغان طالبان ٹی ٹی پی کو ڈس آن نہیں کرتے، ڈس آرم نہیں کرتے، جبکہ پاکستان نے بارہا انٹیلیجنس معلومات شیئر کی ہیں اور انہیں بتایا ہے کیمپس ہیں وہاں پہ ہمارے حوالے کریں، تو ڈس آن کیوں نہیں ہوتے؟ کیا آئیڈیالوجیکلی سیم پیج پہ ہیں یا کوئی اور ریزن ہے؟ دیکھیے، ہمیں نا چیزوں کو درست سمت میں سمجھنے سے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ایسا کیوں ہے. فرض کریں کہ طالبان کیوں پیدا ہوئے. طالبان اس لیے پیدا ہوئے کہ اس وقت ہماری ریاست کی ضرورت تھی اور عالم کی ضرورت تھی. اس میں امریکہ بھی، یورپ بھی، ہمارے مسلمان ممالک بھی سب اکٹھے ہوئے اور مذہب کے استعمال کو استعمال کر کے ہم نے وہ مشین پیدا کی لڑائی کے لیے، جس میں افغان بھی تھے اور پاکستانیز بھی تھے، تاکہ وہ سوویت یونین سے لڑ سکے. تو وہاں عالم کی لڑائی اپنی تھی، ہماری تو تھی ہی کم. ہم تو اپنی جان بچانے کے لیے ضرور اس حد تک اس میں شامل تھے، لیکن یہ ہماری بساط سے بیونڈ تھا کہ جس طرح کا بیانیہ، جس طرح کا مائنڈ سیٹ ہمارے پورے سوسائٹل کلچر کو تبدیل کر کے ہم نے اس وار مشین میں چونسا، اس کا نتیجہ یہی نکل رہا تھا، انتہا پسندی کی نکلنی تھی. لیکن گزارش یہ ہے کہ اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے افغانستان کے اچھے تعلقات، ہم ان کے ساتھ اپنے بیسک معاملات ابھی تک سیٹل نہیں کر پائے. بنیادی طور پہ فورس بن کے اندر یا ان کے اندر آپس میں امن کا نہیں بنتا. یہ ہمارے پاس تجربہ موجود ہے. ساری دنیا کی عیسائی ریاستیں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں، مسلمان ریاستیں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں. 2 عالمی جنگیں لڑی گئی ہیں، اس سے پہلے ڈار کے دل سے بھی، لیکن 2 عالمی جنگیں لڑی گئی جس میں کروڑوں لوگ مارے گئے. وہ صرف جو عیسائی ریاستیں تھیں ان کے درمیان ہوئی. اسی طرح مسلمان ریاستوں کے درمیان بھی بڑی شدید جنگیں ہیں. مذہب کی بنیاد پہ ہم اپنے بیانیے کو پہلے سمجھنا ہوگا کہ اس کو استعمال کر کے توقعات پوری کی جا سکتی ہے یا جو روٹ کازز ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. ہم افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات کو صرف نظر کرتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے پینڈ کرتے ہیں، ٹائم گین کرتے ہیں. وہ بھی ہمارے ساتھ ٹائم گین کرنے کی پالیسی میں لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں اوورال اپنی پالیسی کو، اس کے روٹ کازز کو، وہ کیوں کر رہے ہیں، ان کو ایک انسٹیبل پاکستان چاہیے کیا ان کا فائدہ ہے، ہندوستان کیوں کر رہا ہے. تو ایک کمپریہنسو پلان کے اندر ہی ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. رہی بات ہمارے مذہبی طبقے کی، تو مذہبی طبقے کو تو جی معذرت کے ساتھ یہی بات آج تک سمجھ نہیں ہمیں آ رہی کہ ہم مدینے کی ریاست کا بار بار ذکر کرتے ہیں، ہم مکے کی ریاست کا ذکر نہیں کرتے. اسلامی ریاست کی بنیادی طور پہ اس دن پڑی تھی جس دن مکہ فتح ہوا تھا. اس سے پہلے مدینے کی ریاست تو 100-200 کلومیٹر کے ریڈیس میں ریاست تھی، نہ تھوڑے سے لوگ تھے. جس دن مکہ فتح ہوا اس دن عرب کے اوپر مسلمانوں کی حاکمیت آئی، اور فتح مکہ کے دن جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا حج ادا کیا، اور خطبہ جو دیا مسلمانوں کو، وہ رہتی دنیا تک ہمارے پاس ہمارے سماج کی تشکیل کا، آگے بڑھنے کے لیے سماج کی تشکیل کا ایک چارٹر ہے. انفارچونیٹلی ہم اس کو پوری طرح دیکھ نہیں رہے اور ہم ادھر ادھر صرف سیاسی طور پہ نعرے مار رہے ہیں. آپ نے اس میں جتنی باتیں کی ہیں، وہ 12-13 پوائنٹس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے ہیں، اس میں پہلے 2-3 پوائنٹ بڑے ہی اہم ہیں جو ریاستی تشکیل کے لیے ہیں، سارے وہی ہیں. اور اس میں فرمایا یہی ہے کہ آج کے بعد آپ اپنے بدلے نہیں لوگے، خون معاف کرو. اور پہلے قبائلی معاشرے میں ایسے ہوتا تھا کہ بدلے خود لیتے، اب بدلے ریاست لے گی، قانون لے گا. اسی طرح یہ فرمایا کہ اب معیشت کا نظام جو ہے وہ غیر سودی ہونا چاہیے. اس کے اوپر کھڑی کر کے معیشت جو دنیا ترقی کرے گی، سائنس ترقی کرے گی، معیشت کے مختلف رنگ آتے رہیں گے، لیکن وہ غیر سودی معیشت ہوگی. تیسرا آپ نے اس میں فرمایا تھا کہ آج کے بعد کالے کو گورے اور عربی کو اجمی پہ فوقیت ایکویلٹی آ گئی. قاری صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، میڈم سائرہ بانو کی طرف میں آخر میں صرف گزارش کر کے آپ سے اجازت لے لیتا ہوں جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گورے اور عربی، تو آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ویسٹ نے وہ معاشرے تشکیل دے لیے اور ہم آج بھی سیدوں میں، گجروں میں، برادریوں میں، مسلکوں میں اور قبیلوں میں تقسیم ہیں. یہ نہ تو مذہب کی مقصود ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل معاشرہ کا ایک کلیہ دیا تھا، اس میں آپ کی پرانی مذہبی
اور آپ کی جو آئیڈینٹیز تھی برادریوں کی، قبیلوں کی، خون کی اور وسائل کے حوالے سے، وہ ختم کر کے نئی تشکیل کرنی تھی، نہیں اچھا کر قاری سکے. صاحب، آپ کا اور وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ بالکل خوبصورت انداز میں ایلیبوریٹ کریں کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں میں انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، وہی موروثی سیاست چل رہی ہے، یہاں پہ ایک ڈیموکریٹک کلچر کب پروان چڑھے گا؟ دیکھیے سیاسی جماعتیں کیا ہیں؟ سیاسی جماعتیں اسی سماج کے لوگ ہیں، ان کے گروہ ہیں، ان کے مختلف لوگ مختلف جگہوں پہ اکٹھے ہیں. وہ جس طرح کا معاشرہ ہے اسی طرح کے وہاں بھی لوگ موجود ہوں گے، اور جب وہ طاقت میں ہوں گے تو وہ اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے بھی کام کریں گے. وہ زیادہ آسانی سے لوگوں کو بہکا بھی سکتے ہیں، بہک بھی سکتے ہیں، غلطی بھی کر سکتے ہیں. ہمیں طاقت کے استعمال کے لیے جو سماجی ڈھانچہ چاہیے، سماجی دباؤ کے نیچے لا کے، وہ جب تک نہیں بنتا، ہم کریٹ نہیں کرتے. ہماری توقع یہ ہے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہماری توقع یہ ہے کہ سیاستدان لیڈر ہے صرف یہی کام کرے گا. ایسا ہے نہیں. سیاستدان کے پاس کتنی سپیس ہے، اس نے اپنا کام کرنا ہے. وہاں غلطیاں ہیں، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، بہت بہت شدید. لیکن کیا علماء وہ لیڈرشپ نہیں ہے؟ کیا اساتذہ لیڈرشپ نہیں ہے؟ کیا جوڈیشری لیڈرشپ نہیں ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ لیڈرشپ نہیں ہے؟ ہم سب نے مل کے یہ لیڈرشپ فراہم کرنی ہے جو معاشرے کے اندر لوگوں کا تیقن بڑھائے گی، لوگوں کو یقین پیدا کرے گی ریاست کے اوپر. ہم وہ کر نہیں پائے. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم موروثی ریاست کے سیاست کیوں چلا رہے ہیں، تو یہاں موروثیت پورے ہر جگہ پہ پھنسی ہوئی ہے. ہم کوئی اصول کے تحت سماج کو چلنے نہیں دے رہے، ہم اپنے مفادات کے تحت فیصلے کر رہے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا نا کہ آپ نے جمہوریت کے اندر اپنی پرانی شناختوں کو ختم کر کے نئی شناختیں پیدا کرنی ہیں. یہی مذہب کا مقصود تھا، یہی دنیا میں جمہوریت کا مقصود اور وے فارورڈ تھا. ہم دونوں میں سے پیچھے رہ گئے. نہ ہم دنیا کے اصول کے مطابق، جمہوریت کے مطابق چل رہے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس سماجی تشکیل کے نظام کے تحت چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے ہم بہکے ہوئے ہیں اور ذلت کا شکار. اچھا، ایک جو ہمیں خوش آئند بات لگتی ہے، کل ہم نے دیکھا پرسوں کے پریزیڈنٹ بھی اور سپہ سالار بھی ہمارے شہیدوں کے جوانوں کی لاشوں کو کندھا دے رہے تھے. وہ ایک اسٹیٹ لیول پہ ایک کلیئر میسج تھا دہشت گردوں کو کہ اب نیشنل کانسنسس ہے، سارے سٹیک ہولڈرز، ادارے آن بورڈ ہیں. تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ اب زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں، سپریم کمانڈر ہیں، گورنمنٹ بھی بن گئی ہے، تو اس کی انٹینشنز ہیں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کی طرف؟ دیکھیے ہماری گورنمنٹ تھی، اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی، بعد میں جو آنے والی حکومتیں تھی، سب اس میں ایک پیج پہ تھے، اس پہ کوئی دوئی نہیں تھی. یہ پاکستان کے لیے ایک ناسور ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے ہماری سپاہ اور حکومتیں، سیاسی لوگ یا پوری عوام ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے. بدقسمتی سے اس وقت ہم زیادہ تقسیم ہو گئے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری سپاہ شہادتیں پا رہی ہے، ہمارے نوجوان فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں، ہمارے فوجی بھی، ہمارے افسر بھی، ہمارے سیولین بھی، ہمارے سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بھی وہ شہادتیں پا رہے ہیں. لیکن ہمارے ہی بھائی بہن ایک سیگمنٹ ایسا ہے جو اس کے اوپر بھی ایک نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے، جس سے ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہمیں اپنے اختلافات زندہ رکھیے، اپنے سیاسی ڈفرینسز اور اپنے اعتقادات کی جو سیاسی اعتقادات کی جو لڑائی ہے وہ جاری رکھیے، لیکن اس کو بھی حدود کے اندر. بٹ جو آپ کا قومی ایشو ہے، جو آپ کا نیشنل سروائیول کا ایشو ہے، اس کو قومی دھارے کو، اس کو اگر کہیں نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کے اوپر تقسیم کے عمل سے یا اس کے اوپر نیگیٹیوٹی پھیلانے سے تو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. قاری صاحب، ایک انتہا پسندانہ رجحان جو ہم دیکھ رہے ہیں، غزہ کے اندر بلیک آؤٹ ہے، گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہے، وہاں پہ اسرائیل کی بدترین دہشت گردانہ کارروائیاں جاری ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، پاکستان اور مسلم امہ کا کیا رول بنتا ہے؟ کیا رول ہونا ہے جی؟ وہاں انسانیت سسک رہی ہے، تذلیل انسانیت ہو رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے، طاقت کا بے محابہ استعمال ہے جو اسرائیل کر رہا ہے. اسرائیل کے اندر سے جو یہودی ہیں وہ اس پہ احتجاج کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے، وہ کہتا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جی، مسئلہ یہی ہے کہ مسلم قوموں نے اپنے آپ کو آج دنیا میں ریلیونٹ رکھا نہیں ہے. آج دنیا کا جو نظم ہے، وہاں پہ جو ممالک ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ سیکورٹی کونسل کے ممبران ہوں، وہ یورپ ہو، وہ دنیا کے طاقتور ممالک ہوں جو دنیا کے فیصلے کرنے والے ہیں. ہم تو دنیا میں محکوم قوموں کے اندر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں.
اپنے گھر میں کبھی ہمیں غصہ چڑھتا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ماضی بڑا شاندار تھا، ہم مسلمان ہیں، ہماری عظمت رفتہ بڑا کمال کا دور تھا ہمارا ماضی. ہم ماضی کے دھندلکوں سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہے ہیں. ہم آج کے عہد میں بے آواز ہیں، طاقت نہیں ہے. سعودی عرب ہو، پاکستان ہو، باقی ممالک ہو، ان کی آواز کون سنتا ہے؟ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. جو دنیا میں فیصلے کرنے والے ممالک ہیں، جن کا اس وقت علم پہ، سائنس پہ، دنیا کی فائنانس پہ، اکانومیز پہ جن کا کنٹرول ہے، ان کی آواز سنی جاتی ہے. اب دعائی کی جا سکتی ہے مسلمان ممالک یکجا ہو جائیں. جی یہ ہو نہیں سکتے. ویسے اس کو جی میری ذاتی رائے میں اس کو اسلام اور غیر مسلم کی لڑائی کی بجائے اگر ہم انسانیت کی لڑائی بنا کے کوشش جی کریں بالکل تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم دنیا کو، ان کے ضمیر کو اس معاملے میں جھنجھوڑیں کہ اگر چچنیا میں لوگ مرتے ہیں تو بھی ہمارے لیے بہت بڑا جبر کا مقام ہے. اگر آذربائیجان میں یا روس اور باقی جگہوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، وہاں جو انسانوں کا قتل ہوتا ہے وہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی تکلیف دہ ہے جتنا کشمیر اور آج خاص طور پہ فلسطین میں ہے. تو یہ اگر ہم نیریٹو لے کے چلیں تو شاید دنیا ہماری بات سن لے. جی قاہرہ صاحب بہت شکریہ. ابھی ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی اور شدت پسندی کے عوامل رجحانات پہ بات کر، گلوبل کانٹیکس میں بھی اور پاکستان کے تناظر میں. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کو یہیں سے جاری ہوگا. انتہا پسندی اور دہشت گردی، ریڈیکلائزیشن کا متبادل بیانیہ. اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید محمد علی، ماہر امور قومی سلامتی. شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا جو فینومینا ہے، ہم 2-3 ڈیکیڈ سے اس کو فیس کر رہے ہیں. ریڈیکلائزیشن کے خلاف آپریشنز بھی ہوئے. تو اس میں اکانومک فیکٹر ہے، معاشی پہلو، کہ وہ بینڈ آؤٹ فٹس ان نوجوانوں کا شکار کرتی ہیں جو غربت اور بے روزگاری کا شکار ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں یہ جو چیز بڑھ رہی ہے، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے، جو ریڈیکلائزیشن یا ایکسٹریمزم کا فینومینا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک گلوبل فینومینا ہے. لیکن پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ اوبیسلی کلچرلی سینسٹیو ہوتا ہے، تاکہ وہ جس ٹارگٹ آڈینس کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کے آئیڈیالوجی، سینٹیمنٹس، گریونسز، فرسٹریشن کو ایکسپلوئٹ کرنا اس بیانیے کا بنیادی مقصد ہوتا ہے. اگر میں مختصراً آپ مجھے الاؤ کریں تو دیکھیں، جو یہ بیانیہ ہوتا ہے اس کے 4 پہلو ہیں. ایک اس کا آئیڈیولوجیکل پہلو ہوتا ہے، ایک نظریہ جس میں ایک ڈریم یا ایک خواب جو بیچا جاتا ہے، اور دوسرا جس سے وہ ٹارگٹ آڈینس یا یوتھ آئیڈینٹیفائی کرے. دوسرا پہلو جو ہوتا ہے وہ سوشل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کس کلاس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اگر وہ ایک رورل علاقے کے دور افتادہ مقامات کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اس کا بیانیہ ایک تھوڑا سا مختلف ہوگا. اگر وہ لمس کے اسٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اس کا بیانیہ ذرا مختلف ہوگا، کیونکہ کلاس ڈیفرنٹ ہوگی. تیسرا پہلو معاشی ہے، جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ اگر وہ ٹارگٹ ایسے لوگوں کو کر رہے ہیں، ایسے جوانوں کو کر رہے ہیں جو کہ معاشی مسائل سے تنگ ہیں اور فرسٹریٹڈ ہیں، تو ان کا بیانیہ مختلف ہوگا. لیکن جس طرح القاعدہ اور حزب التحریر جیسی تنظیمیں جو ٹارگٹ کرتی ہیں، وہ پڑھے لکھے، پروفیشنل، ایجوکیٹڈ، ایلیٹ نوجوانوں کو بھی کرتے ہیں، جو کہ اپنے سیاسی نظام یا گورننس کے حوالے سے تھوڑا نفرت یا متنفر ہوتے ہیں، اور ان کو بھی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اسامہ بن لادن اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ وہ تو ایک بہت امیر فیملی سے اس کا تعلق تھا. اچھا، چوتھا پہلو جو ہے وہ اس کا یعنی کہ ایک سوشل بھی ہے، کہ آپ معاشرے کے اندر ایسے لوگ جن کو اپرچونٹی نہیں ملی، یا ان کا کوئی گریونس ہے، یا ان کو جاب اپرچونٹی نہیں ملی، سوشلی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کسی کمیونٹی میں، یا ان کی کمیونٹی کو ٹارگٹ یا آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، تو بنیادی طور پہ یہ چاروں پہلوؤں کو مد نظر رکھ کے ایک ایسا بیانیہ گڑھا جاتا ہے جو کہ ان کے لیے اٹریکٹیو بھی ہوتا ہے، اور ان کی نفرت، گریونس، مسائل اور سماجی اور نفسیاتی مسائل کو پراپرلی ایکسپلوئٹ بھی کرتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں، آپ نے بڑی خوبصورتی سے 4 فرنٹس پہ بات کی کہ ہمارے ہاں پے در پہ دہشت گردی، انتہا پسندی ہو رہی تھی. تو آپریشن رائے راست ہو، ضرب عصب ہو، رد الفساد ہو، رائے حق ہو، ہماری فورسز کے ہر رینک کے جوان نے قربانیاں دے کے دوبارہ امن بحال کیا ہے.
تو ابھی رد الفساد کے نتیجے میں یہ انتہا پسندی خاصیت تک ختم ہو چکی تھی، دوبارہ پنپ رہی ہے. سوشل سیکٹر میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو ڈریگ کرنا، مذہب کے نام پہ ایکسپلائٹ کرنا، قانون اپنے ہاتھ میں لینا. کیا ملٹری فرنٹ ہی کافی ہے یا ہمارے سلیبس میں یا سوشل سیکٹر کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے دل کی آواز ہے جو آپ کے سوال میں بات پنہا ہے کہ دیکھیں ایک تو کائنیٹک پہلو ہے جو کہ فزیکلی آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن یا کاؤنٹر ٹیررزم جو آپ کی حکمت عملی ہے اس کا فزیکل پہلو ہے. لیکن میری اگر آپ اس کو اسٹریٹجکلی دیکھیں تو یہ بنیادی طور پہ ٹیکٹیکل یا ایٹ موسٹ آپریشنل لیول ہے. جو اسٹریٹجک لیول ہے وہ بنیادی طور پہ نظریاتی اور سماجی اور معاشی لیول ہے، کیونکہ وہ ایڈریس کرتا ہے ان مقاصد کو، ان کازز کو جو کہ پھر کائنیٹک اینٹی سوشل اور اینٹی اسٹیٹ بیہیویئر کی شکل میں وقوع پذیر ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پہ آپ اگر فزیکلی کاؤنٹر کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیس آپریشن یا کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کے ذریعے سے دہشت گردی کے خلاف، تو یہ آپ اس کے اثرات سے لڑ رہے ہیں. لیکن اس کے جو پیچھے کازز ہیں، جو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ اینٹی اسٹیٹ اینٹی سوشل بیہیویئر وقوع پذیر ہوتا ہے، ان کو ایڈریس کیے بغیر، ان نظریات کو، ان معاشی اور سماجی مسائل کو ایڈریس کیے بغیر، اس نظریے کو ڈیفیٹ کیے بغیر، اس نظریے کے پیروکار کو کائنیٹیکلی ڈیفیٹ کرنا میں سمجھتا ہوں ایک ٹیمپرری اچیومنٹ ہو. ڈاکٹر صاحب اس کو ہم گلوبل لیول پہ دیکھیں تو ہمارے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ جو ہمارے 2 پروونس ملتے ہیں وہاں پہ اکثر دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں. ابھی حال ہی میں ہمارے افواج پاکستان کے جوان جو شہید ہوئے، ہمسایہ ملک سے وہ ریٹیلیشن ہوئی، وہ ایگریشن شو کیا گیا. یہ محض اتفاق ہے یا ہمیں اس کو پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے؟ ہم نے دیکھا کہ ابھی ایک جوان کے جنازے پہ صدر مملکت، آرمی چیف سب نے اس کو کندھا دیا، ایک میسج دیا. تو اسٹیٹ لیول پہ اس میسج کو آپ کس حیثیت سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس کے 2 پہلو ہیں. پہلی بات جو آپ نے کی، جو نوعیت ہے دہشت گردی کی یا انسرجنسی کی، وہ ہمارے دونوں مغربی ہمسایوں کے حوالے سے تھوڑی سی مختلف ہے. ایک جگہ آپ جانتے ہیں کہ ایتھنک گریونس کو ہوا دے کے استعمال کیا جاتا ہے ہمارے گمراہ بلوچ بھائیوں کو، جبکہ دوسری جانب ایک اسلامی نظریے کو ڈسٹارٹ کر کے مسلمان بھائیوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے اور ایک غلط میسج کے ذریعے سے ان کو گمراہ کر کے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن دونوں میں کامن فیکٹر یہ ہے کہ پیچھے سے پشت پناہی جو ہے وہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ شاید وہی ہیں جو کہ افغانستان یا ایران کی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. جو دوسرا پہلو ہے آپ کے سوال کا، کہ یہ بہت خوشائند بات ہے کہ ابھی جو نئی حکومت مارز وجود میں آئی ہے، آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پاکستان فوج کو یہ ایک امتیازی رول اور ایک اسٹیٹس حاصل ہے پوری دنیا کی افواج میں، کہ اس کے جو آفیسرز اور جوانوں کی ریشو ہے شہادتوں کی، وہ میرے خیال میں دنیا میں ہائیسٹ ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے جو افسران ہیں وہ پیچھے بیٹھ کے صرف انسٹرکشنز اور آرڈرز پاس نہیں کرتے، بلکہ وہ میجر اور بہت خطرناک آپریشنز میں لیڈ کرتے ہیں، اسپیئر ہیڈ کرتے ہیں ان آپریشنز کو، جو کہ انسپائر، جس کی وجہ سے وہ اپنے جوانوں کو انسپائر اور موٹیویٹ کرنے میں بھی دیگر ممالک کی افواج کے افسران کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز میں کامیاب ہوتے ہیں. اسی لیے ان کی شہادتیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور ایز اے پاکستانی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو احترام کریں اور اس کو خراج عقیدت پیش کریں. اور اس کا جو عملی اظہار ہے وہ نئی مارج حکومت میں آنے والی حکومت میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور ہمارے کمانڈر ان چیف جو صدر پاکستان ہے، وہ دونوں ہمارے افسران کے جنازے کو کندھا بھی دے رہے تھے اور اس کے جنازے میں شریک بھی تھے. اور اس موقع پہ ہمارے کمانڈر ان چیف نے یہ بات کہی کہ ہم اپنے جوانوں، اپنے بچوں، اپنے بیٹوں کے قاتلوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے، چاہے وہ ہماری سرحدوں کے اندر ہوں یا باہر ہوں. تو یہ ایک بہت اہم پیغام ہمارے ملک کے قوم کے لوگوں کو بھی ہے، ہمارے جوانوں اور افسروں کو بھی ہے، ہمارے دشمنوں کو بھی ہے، کہ یہ قوم، ہماری فوج ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح اکٹھی ہے. ان کو آپس میں غلط فہمیاں پیدا کر کے ایک دوسرے کے خلاف ابھارنے کی جو کوششیں ہیں وہ بھی ناکام ہوں گی، اور ہم اندرونی اور بیرونی
دشمنوں کا مل کر انشاءاللہ فیصلہ کن انداز میں صفایا کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہسٹورک بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خوارج تھے، اور خوارج کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی ہیں. ایک طالب علم کی حیثیت سے کوٹ کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُمْ شَرُّ الْخَلَائِقِ they are worst of the creations، اور یہ فرمایا وَهُمْ كِلَابُهُمُ النَّارِ they are dogs of the hell. یہ دہشت گردوں کے بارے میں فرمایا کہ جو معصوم لوگوں کا خون کرتے ہیں، کفار سے دوستی کریں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے. یہ فینومینا آج بھی ہے، اور اس پہ IRI انسٹیٹیوٹ نے، اسلامک ریسرچ نے 1200 اسکالرز کا ایک فتویٰ دیا جو پیغام پاکستان کی صورت میں سامنے آیا. اس فتوے کے باوجود بھی ہمارے تعلیمی اداروں میں، جماعتوں میں، ایون سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، یہ عنصر ابھی تک پایا جاتا ہے. اس کو مکمل خاتمے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، کسی نئے ڈاکٹرائن کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دو پہلو ہیں آپ کے سوال کے. پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ سے مکمل طور پر متفق ہوں کہ نظریاتی جو محاذ ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کے حوالے سے سب سے اسٹریٹجک اور سمجھتا ہوں سگنیفیکنٹ محاذ ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے دشمنوں کو ہمارے معاشرے کے اندر ان کے جو ناقص اور ڈسٹارٹڈ نظریے ہے اس کو جب تک ڈیفیٹ نہیں کریں گے، صرف فزیکل اور کائنیٹک ایفرٹ سے ہم ایک فیصلہ کن اور دیرپا کامیابی شاید حاصل نہ کر سکیں. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ جو پیغام پاکستان ہے اس کو اجاگر کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. آپ کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یوتھ انگیجمنٹس کے ذریعے سے، سیمینار کانفرنسز کے ذریعے سے، تھنک ٹینکس کے ذریعے سے، پبلیکیشنز کے ذریعے سے، تاکہ یہ پیغام جو ہے جو نفرت کا، غلط فہمی، مایوسی اور کوتاہ نظری کا ہمارا دشمن ہمارے صفوں کے اندر ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس کو ہم امید کے ساتھ، اس کو ہم دانش مندی کے ساتھ، اس کو ہم یقین کے ساتھ، اس کو ہم ایمان کے ساتھ، اس کو ہم اتحاد کے ساتھ ڈیفیٹ کریں. اور یہ ایک متبادل مثبت بیانیہ جو ہے وہ ہم مدرسہ ہو، ایک ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم ہو یا سرکاری اسکول ہو، ان تینوں میں بیک وقت جب اس کو ترویج اور پروموٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ تین ڈفرینٹ جو سائملٹینیس ایجوکیشن سسٹمز ہیں ان کے جو پروڈکٹ ہے، اس کے فارغ التحصیل جو طلبہ و طالبات ہیں وہ پاکستان اور نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام کے بارے میں ایک کامن اور کنسیڈرڈ سوچ مرتب کر سکیں. تو یہ بہت ضروری نیشنل سیکیورٹی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمارا نظریہ حیات، ہمارا دو قومی نظریہ یا نظریہ پاکستان اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کے بارے میں صحیح جو سوچ ہے، جو کہ اوپن مائنڈڈ بھی ہو، ٹالرنٹ بھی ہو، ریسپیکٹڈ بھی ہو، ویل انفارمڈ بھی ہو، وہ پروان چڑھائی جائے تاکہ ہمارے معاشی، سماجی جو مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں وہ مل کر اس پاکستان کے گلدستے کو ایک یونائٹڈ، اسٹیبل، پراسپرس اور عزت دار طاقت کے طور پہ عالمی برادری کے سامنے سر اٹھا کر رہ سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی چونکہ سائبر ورلڈ کا دور ہے، ٹیکنالوجی ہے، ایڈوانسمنٹ ہے، تو اس میں جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں بڑی فیک نیوز پروپیگیشن چلتی ہے، بلیسمس کانٹینٹ بھی جو ہے وہ وائرل ہوتا ہے. حالانکہ ہمارا سائبر کرائم بل یا سائبر کرائم ایکٹ بھی 2016 کا وہ ایکٹیویٹ ہوا ہے. تو سوشل میڈیا پہ کیسے ایسے کانٹینٹ کو روکا جا سکے جس سے یوتھ کے اندر اشتعال نہ پھیلے اور ایک جو مثبت جو پہلو ہے وہ اسلام کا ٹرو ٹیچنگز وہ اجاگر ہوں بجائے کہ وائلنس کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ٹیکنالوجی نے ہمارے اور گلوبلائزیشن دو ایسے فیکٹرز ہیں جس نے ہمارے معاشرے، ہمارے فیملی سٹرکچر، سوشل سٹرکچر، کلچر، انداز فکر اور موجودہ یوتھ جو ہے اس کی انداز فکر پہ بہت گہرے اور دوررس اثرات مرتب کیے ہیں. آپ شاید اگری کریں گے مجھ سے. جی بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف ایک ٹیکٹیکل ریئیکٹیو رسپانس جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے ایک جامع، دوررس، ملٹی ڈومین، ایک ہمہ جہت حکمت عملی کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ہمارا جس طرح پیغام پاکستان ہے اسی طرح ہمارا قومی نظریہ جو ہے ایک قومی
اسٹریٹجک نیریٹو پاکستان کا ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ پاکستان کے نوجوان کو کانفیڈنس دے, ہوپ دے, یونٹی دے, پرائیڈ دے, اور اس کے اندر وہ علامہ اقبال جس کے شاہین کے حوالے سے جو روح ہے, جو اعتماد ہے کہ میں آج کے دور میں 21ویں صدی میں اسلام اور پاکستان کا ایک ایسا نمائندہ ہوں جو کہ پوری دنیا اس سے ڈرے نہ, اس سے پریشان نہ ہو, بلکہ اس سے مروب ہو کے اس کی دلیل اور اس کے علم اور اس کے کنٹریبیوشن کو ویلیو کر کے وہ زیادہ دنیا میں ہمارے ملک, ہمارے دین اور ہماری قوم کو زیادہ ایکسیپٹیبل بنائے اور اس کی سافٹ پاور کو آرٹیکولیٹ اور ریپریزنٹ کر سکے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام میں اسکل دینے کے ساتھ ساتھ جو اخلاقی اور کردار کی تربیت ہے, لیڈرشپ اسکلز ہیں, سوشل اسکلز ہیں, ان کو بھی متعارف کرائیں تاکہ ہم خالی ڈگریاں نہ بانٹیں بلکہ لوگوں کو روزگار عزت کے انداز میں حاصل کرنے کے اسکلز بھی دیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو شعور اور آگاہی بھی دیں اپنے افلاق کی, اپنے اسلاق کی, اپنی تاریخ کی, اپنی آئیڈینٹی کی, اور اس میں ہوپ اور امید بھی دیں تاکہ وہ کسی ایسے ڈسٹورٹڈ گمراہ کن بیانیے کے زیر اثر بھی نہ آ سکیں اور اس ایک اسکیپٹیکل اور انفارمڈ تھنکنگ ایبلٹی ڈیولپ کریں جس کی بیسس پہ ان کو کسی بھی بیانیے کے فوری طور پہ زیر اثر آنے کے بجائے ان کے اندر یہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہو کہ وہ اسکیپٹیکلی کرٹیکلی اس کو اینالائز کر کے اس کو ریجیکٹ بھی کر سکیں اور حقیقت کو پہچان بھی سکیں اور دشمن کے جو مذموم مقاصد ہیں ان کو بھانپ بھی سکیں اور ان کو ایکسپوز بھی کر سکیں اور ان کو ڈیفیوز بھی کر سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر سید محمد علی صاحب, ماہر امور قومی سلامتی. آپ نے بڑے کمپریہنسو انداز میں کاؤنٹر ایکسٹریمزم, وائلنس اور ٹیررزم کا پیش کیا. ناظرین, پاکستان کے ارباب اقتدار و سیاست اور مذہبی قیادت نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے استحصال یعنی جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پیغام پاکستان کے عنوان سے ایک مبسوط فتویٰ اور قومی بیانیہ جاری کیا ہے. ادھر مفتی اعظم مصر ڈاکٹر شوقی ابراہیم عبدالکریم نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے 1800 سے زائد علماء کے متفقہ فتوے پیغام پاکستان کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک اتحاد امت کے لیے پاکستان کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس کا واضح مطلب ہے کہ ہماری حکومت, سیکیورٹی فورسز, افواج پاکستان درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں اور عوام ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں. آپریشن رائے حق ہو یا آپریشن رائے راست, ضرب عضب ہو یا آپریشن رد الفساد, یہ سب اللہ کی زمین پر فساد کا خاتمہ کرنے کے لیے کیے گئے. مدینہ ثانی میں انتہا پسندی یا دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں. بات انتہا پسند اور دہشت گرد عناصر جتنی جلدی سمجھ لیں اتنا ہی بہتر ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.